बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इनफ इज़ इनफ। फैंटी लगाएं पीटीआई वालों को, ये हुक्म दे दिया है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने। और आपको तो पता है वो कौन है, वो वज़ीर आज़म की भतीजी हैं, लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी भी हैं। तो उनके पास क्या इख्तियारात होंगे और उनका क्या रोल होगा, ये हम पिछली हुकूमतों में भी देख चुके हैं और अब फिर देख रहे होंगे। मैं इसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने क्यों कहा है, उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया है कि मुज़ाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं। और ये एहतजाज पीटीआई के ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं, जलसों के अलावा जो एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि लंदन में भी चल रहे हैं और अमेरिका में भी। तो लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई के लोग भाग रहे हैं। जिन लोगों को मालूम है कि उन्हें कुछ नहीं मिलना सिवाय जेलों के, मुकदमों के और सज़ाओं के, वो तो अब यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, मुकद्दर तो बाकियों के भी ऐसे ही बज़ाहिर हैं, क्योंकि जो उनकी हुकूमत रही है और जो उनके काम रहे हैं, जो उनके करतूत रहे हैं, मेजॉरिटी ने यही मुस्तकबिल फेस करना है। लेकिन जिनको उम्मीद है कि वो पार्टी पर कब्ज़ा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे और इस पार्टी को एक नए लीडर की ज़रूरत होगी या कुछ नए लोग इस पार्टी को चलाने वाले होंगे, तो वो तो अभी यहाँ रुकेंगे। वो कौन कौन हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि आज पीटीआई के लोगों ने मुज़ाहरे किए हैं सीनियर सहाफ़ियों के घरों के बाहर, जिनमें आसमा शिराज़ी साहिबा, हामिद मीर साहब और सलीम साफ़ी साहब और कुछ और लोग मौजूद हैं, शामिल हैं उसमें। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उस पर ट्वीट किया है कि हमने पुलिस को, आईजी को, उनको ऑर्डर्स दिए हैं कि इनको सख्ती से निपटा जाए, कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए लोगों के घरों के बाहर। अच्छा, गुंडागर्दी से मना करना बिल्कुल ठीक बात है, कोई लड़ाई झगड़ा और गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुज़ाहरे करने का जो सिलसिला शुरू किया है इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने का, जो इमरान खान साहब बाज ही नहीं आ रहे हैं, बार बार उसी लाइन पर चल रहे हैं, जो इस माशरे को तकसीम दर तकसीम किए जा रहा है। पता नहीं क्यों वो ये नफ़रत पैदा करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इसके बगैर उनका काम ही नहीं चल सकता, उनको वोट सिर्फ इसी नफ़रत की बुनियाद पर मिलने हैं। तो बहरहाल उनकी कोशिश ये है, उन्होंने मुज़ाहरों के लिए कहा हुआ है अपने लोगों को, उनके लोग मुज़ाहरे करने जा रहे हैं और हुकूमत ने उस पर सख्त स्टैंड लेने का ऐलान किया है कि उनको रोका जाएगा। जो लोग बदमाशी करेंगे, जो हंगामा आराई करेंगे, उनको रोका जाएगा। और उसी ट्वीट पर मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि इनफ इज़ इनफ, और जो फाशिस्ट हैं उनके लिए नो मर्सी, मतलब उन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें निशान इबरत बना दिया जाए दूसरे लोगों के लिए। तो अब ये पीटीआई के लोगों ने फ़ैसला करना है कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, या वो लड़ाई झगड़ा चाह रहे हैं। तो अगर लड़ाई झगड़ा चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए हुकूमत वक्त जो है वो भी तैयार है कि उन्होंने उसका कैसे जवाब देना है। और ये हर दौर में हुआ है, पीटीआई के दौर में भी जब लोगों ने जुलूस निकाले, एहतजाज किया, वो चाहे लाहौर का माल रोड है, क्लब चौक है, असम्बली हॉल के सामने है, या इस्लामाबाद में है, लोगों को मार पड़ी। हालांकि पुरअमन एहतजाज का हक़ सब लोगों को होना चाहिए, तो वो तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया था। तो अब अगर लोग इंडिविजुअली लोगों के ख़िलाफ़ जाकर मुज़ाहरे कर रहे हैं और वहाँ पर कोई हंगामा आराई करेंगे, किसी के घर पर कोई पथराव करें या उसको नुकसान पहुँचाएं या घर वालों को तंग करें, तो उस पर हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो हो रहे हैं पाकिस्तान में। दूसरी तरफ वो जो उनके मुज़ाहरों का प्लान था लंदन में, वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के घर के बाहर हो रहे हैं मुज़ाहरे, आज भी उन्होंने किया है। तो उसके जवाब में नून लीग ने प्लान किए मुज़ाहरे जमाइमा साहिबा के घर के बाहर, जिस पर जमाइमा साहिबा ने पहले भी ऐलान किया था कि मेरा और मेरे बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के घर के बाहर अगर मुज़ाहरे हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों के घरों के बाहर मुज़ाहरे होंगे, अगर इमरान खान साहब ये फरमाएंगे कि वो मुनहरिफ अराकीन जो पीटीआई की हिमायत छोड़कर किसी दूसरी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, उनके लोगों, उनके बच्चों के स्कूलों में उनको तंग किया जाएगा, अगर इस तरह की बात होगी तो फिर अपोजिशन भी उसी ज़ुबान में, उसी अंदाज़ में उनको जवाब दे रही है, जो कि सरासर गलत रिवायत बन रही है कि हम
سیاسی جنگ کو گھروں میں لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کے ان کے بچوں کے ساتھ لڑائی چاہ رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو اذیت پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ہیں کہ مان ہی نہیں رہے ہیں. ان کی تو خواہش ہے کہ بس آگ لگ جائے سب جگہ پر، سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے. وہ اب موکلوں کی تو شاید حمایت رہی نہیں ہے، تو وہ اب ان لوگوں کے ذریعے وہ لڑائی جھگڑا کرا کے اپنے مخالفین کو اس طرح سے زیر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہونا تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنا شوق پورا کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے ایک مظاہرہ پلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، امریکہ میں، واشنگٹن میں بھی، وائٹ ہاؤس کے سامنے. لیکن کمال یہ ہے پی ٹی آئی کی منافقت پر بھی آفرین ہے ویسے، کہ یہاں پر امریکہ کے خلاف سازش کا بیانیہ ہے، یہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وہ غدار ہیں جو امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور جو امریکہ نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا اپنا عالم یہ ہے کہ جب شہباز گل صاحب سے ایک صاحب نے کہا، مطیع اللہ جان نے انہیں پوچھا کہ آپ ذرا نعرہ لگائیں امریکہ مرد آباد کا، تو وہ اس سے بھاگ گئے. وہ امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگانا چاہتے. عمران خان صاحب خود بار بار جب بات آتی ہے وہ کہتے ہیں میں تو اینٹی امریکہ نہیں ہوں. خیر وہ تو کوئی بھی اینٹی نہیں ہے، نہ وہ اینٹی انڈیا ہیں، نہ وہ اینٹی اسرائیل ہیں، نہ وہ اینٹی امریکہ ہیں، نہ وہ اینٹی یورپ ہیں. لیکن لوگوں کے جذبات بھڑکا کر اور ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دنگا فساد کے لیے، ہنگامہ آرائی کے لیے. اور جو امریکہ میں ان کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے، اس کا جو اشتہار ہے، اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی سلوگنز نہیں لگائے وہ بلند کیے جائیں گے. اگر امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگانے ہیں تو آپ مظاہرہ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ نواز شریف کے خلاف مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں آپ واشنگٹن میں. کیا منافقت ہے ویسے ان کی. اپنے ملک میں ہنگامہ آرائی، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ، اپنے ملک میں گالم گلوچ، اپنے ملک میں لوگوں کو مارنا، پھینٹی لگانا، تھپڑ مارنا، مکے مارنا، دلتیاں مارنا. کل پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ لوگ دلتیاں مارتے ہوئے نظر آئے ہیں. اب میں ان کا کیا نام لوں، وہ ساری فوٹیجز جو ہیں آپ نے دیکھ لی ہوئی ہیں. اور امریکہ میں جو ہے وہاں کہہ رہے نہیں وہ گند نہیں مچانا کوئی ایسا تاکہ کسی چیز کا نقصان نہ ہو، اور امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگانے. تو یہ تو ان کی خودداری ہے، یہ تو ان کا وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ تو ان کی نفرت ہے، اور یہ ان کی محبت ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں صرف پریشان کرنا ہے، پاکستان میں خراب کرنا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ نہیں کہنا. چونکہ پتہ ہے کہ وہاں پر قوانین ہیں اور سخت قوانین ہیں، اور جو پاکستانی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے رہنا وہیں پر ہے، انہوں نے پیسے وہیں سے کمانے ہیں. یہاں پر جب ریاست مدینہ بن رہی تھی 3.5 سال ان میں سے کوئی پاکستان نہیں آیا. اب تو وہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جب یہ جنت کا ٹکڑا بن رہا تھا یہ ملک عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو 3.5 سال یورپ اور امریکہ والے تو وہیں بیٹھے رہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں یہاں آیا. اب جو وہ نوحے پڑھتے ہیں، اب جب وہ مرثیے سنا رہے ہیں ہمیں، اب جب وہ رو رو کے دکھا رہے ہیں، تو ان 3.5 سال میں وہ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ خیر ان کی مرضی، اور اس میں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں نے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا ہے. جو تازہ ترین پوزیشن ہے اس کے مطابق شہزاد اکبر صاحب اور خسرو بختیار صاحب تو بھاگ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے جتنے مین لوگ ہیں وہ سب بھاگیں گے، سوائے ان کے جن کو یہاں سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا، اور سوائے ان کے جن کو یہ امید ہے کہ وہ اس پارٹی پر قبضہ کر سکتے ہیں. تو یہ لگتی تو عجیب بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. عمران خان صاحب نے کل جلسے میں بھی اس اپنے خوف کا اظہار کیا، اپنے اس ڈر کا. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن میں جو ان کے خلاف کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا، اس میں مجھے اور میری پارٹی کو نااہل کر دیا جائے گا اور ہمیں اس گیم سے نکال دیا جائے گا. حقیقت تو انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے. وہ صرف یورپ اور امریکہ کو اچھی طرح نہیں جانتے، وہ اپنی فارن فنڈنگ کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کن کن ملکوں سے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز غیر ملکیوں سے فنڈز نہیں لے سکتی، لیکن پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے غیر ملکیوں سے، اور غیر ملکیوں میں بھی امریکنز اور اسرائیلی اور انڈینز، اب جن کے بارے میں رونا روتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ سب ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اپوزیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ فنڈنگ تو ساری آپ کو کر رہے تھے. تو اس کا مطلب وہ بھی سازش تھی، آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ پیسے دے رہے تھے، اور وہ بالکل غیر قانونی اور انلیگل چیز ہے، غیر آئینی چیز ہے، اس کو ہمارے آئین میں تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے خان صاحب کو خطرہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا حال ہونا ہے، اور نہ صرف انہیں پتہ ہے، ان کے پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کو پتہ ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نظر آتا ہے کہ میری باری آ سکتی ہے، میں اس پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہوں، اس پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہوں. اور
کسی ٹائم پہ پاکستان میں کیا پتہ، اگر پاکستان میں 4 سیٹوں والے لوگ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں 5 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں، اور پنجاب میں ان کو مل سکتی ہے. میں چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے چودھری شجاعت صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ویسے تو یہاں پر باہر سے بھی کوئی بھی آ جاتا ہے، شوکت عزیز صاحب آئے، معین قریشی صاحب آئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن پی ٹی آئی کو بہرحال اس کی پبلک میں کچھ روٹس ہیں، وہاں پہ انہیں ووٹ مل سکتے ہیں، اگرچہ وہ سب عمران کی محبت میں ہیں دیوانے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ شاید کل کو وہ پارٹی کے سربراہ بن جائیں تو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آتے ہی عمران خان صاحب تو ہو جائیں گے نااہل. لیکن صرف ان کی نااہلی کافی نہیں ہے، اس حکومت نے جو ہی اس کا کوئی سیٹ اپ مناسب سا بن جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ان کے تو سارے کیسز کھلنے ہیں. یہ جو توشہ خانہ کے آئے ہیں، مطلب حد ہوتی ہے یار. ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے رہے، ہمیں پرانی حکومتوں کا بتاتے تھے کہ انہوں نے سستی گاڑی لے لی اور وہ ہار لے گئے. 112 تحائف آئے ہیں کہتے ہیں، جو ابھی تک خبریں ہیں اس کے مطابق 112 گفٹ ملے ہیں خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو، اور وہ سارے کے سارے لے گئے، ایک بھی نہیں چھوڑا انہوں نے وہاں پہ. اور وہ اپنے آپ کو کہتے صادق اور امین ہے. وہ چونکہ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ، جیسے ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ ہوتا تھا کہ پرچیز کیا جا سکتے تھے سرٹیفکیٹس، ایسے انہوں نے سپریم کورٹ سے خریدا ہوا ہے سرٹیفکیٹ. وہ پتہ نہیں کس چکر میں، حیرت ہوتی ہے، ایسے بندے کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے صادق اور امین کا. پھر اس نے اس کو ثابت کیسے کیا ہے کہ توشہ خانے سے جتنے تحفے آئے 112 وہ سارے اڑا لیے، سارے اٹھا کے لے گئے. اور ابھی تو جب اس کی مزید تفصیلات پبلک ہوں گی، ویسے تو کچھ آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ کروڑوں روپے چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں جو پے بھی کیے ہیں اس کی بہت منیمم کاسٹ کے طور پہ. جب اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا ٹوٹل کو، تو خان صاحب کے پاس کہاں سے پیسے آتے تھے؟ ان کا تو کوئی ذریعہ معاش ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو کوئی اور سورس آف انکم تھا ہی نہیں سوائے اس تنخواہ کے جو بطور وزیر اعظم انہیں ملتی تھی. اور انہوں نے آن ریکارڈ ہے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرا تو اتنے پیسوں میں گھر نہیں چلتا، میرا تو گزارا نہیں ہوتا. تو پھر وہ گھر کا گزارا کیسے کر رہے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ سارے خرچے بھی خود کرتے تھے، وہ خرچے کیسے کر رہے تھے؟ اور پھر یہ جو تحفے خریدے یہ کیسے خرید لیے؟ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، وزیر اعظم کے طور پر وہاں بیٹھ کر اور بزنس کر رہے تھے، دھندا کر رہے تھے کہ وہاں سے تحفے سستے پیسوں میں لے کر کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر اور وہ کروڑوں روپے میں بیچ دیا آپ نے. یہ آپ کی صداقت اور امانت ہے؟ یہ جو سپریم کورٹ کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے؟ خان صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن خیر وہ سب کے پاس تو نہیں ہوتی ہے. اور حکومت کے صرف انتظار یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کی کوئی شکل نکل آئے. وہ جو کیبنٹ کا تشکیل ہونی تھی وہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کو ابھی تک تیار نہیں ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے حکومت نے جو تبدیلیاں کرنی تھی انتظامی سطح پر، سیکریٹریز اور مختلف اداروں کے سربراہ وہ ابھی تک پرانے ہیں. ان میں بہت سارے جو ہیں وہ خان صاحب کے ذاتی دوست یا ان کے بہت چاہنے والے بھی موجود ہیں. حکومت کو اس حوالے سے خاصی پریشانی ہے، لیکن وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. پیپلز پارٹی جب تک اس کو کنفرم نہیں کر دیتی کہ وہ کون کون سے منسٹریز اور کیسے وہ لینی ہے، یہ سارے جب ڈیسیژن ہو جائے گا تب اس کی فارمیشن ہوگی. لیکن پنجاب میں تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے نہ آئین کو ماننا ہے نہ قانون کو ماننا ہے. ویسے تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے کل کے الیکشن کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ روایات اور اقدار کے خلاف ہے. اقدار کیا ہے کہ اسپیکر جو ہے اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. تو خان صاحب آپ کو اقدار کا اب خیال آ رہا ہے، آپ تو آئین اور قانون کو ہی نہیں مان رہے. وہ جو 3 اپریل کو کیا تھا قومی اسمبلی میں، تب اقدار کہاں چلی گئی تھی؟ آپ نے تو آئین اور قانون کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر 9 تاریخ کو بھی آپ یہی کر رہے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو آ کر سمجھایا گیا، اگر آخری مومنٹس میں رات کو لیٹ نائٹ آپ کو سمجھایا نہ جاتا تو 9 تاریخ تو مک جانی تھی 12 بجے. تو آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، نہ آئین کو نہ قانون کو. لیکن خیر وہ جو سمجھانے والے تھے وہ زیادہ سمجھدار تھے آپ سے، یا آپ کو بھی بس انہی کی سمجھ آتی ہے تو وہ سمجھ آ گئی تھی. لیکن پنجاب اسمبلی میں جو ڈرامے بازی ہوئی ہے، خاص طور پہ پرویز الہی صاحب نے جو پٹیاں باندھ کر ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سارا تو اپنی جگہ ہے. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جو کچھ دن پہلے حکومت آئی جی اور چیف سیکریٹری کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے لیے سمری بھی ایشو کی گئی، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پنجاب حکومت کیوں بدل رہی ہے. اصل میں اب خبر آ رہی ہے آج کی خبروں کے مطابق کہ ان کو گورنر ہاؤس بلا کر انہیں فورس کیا جا رہا تھا کہ ان کو پرویز الہی صاحب کو یہ انتخاب جتوانا ہے، اور ان دونوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے. اس وجہ سے حکومت انہیں تبدیل کرنا چاہ رہی تھی.
یعنی نیا گورنر جو لا کر وہ یہ کہہ رہے تھے اب اس گورنر کو تبدیل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے آرڈرز دیے ہیں، لیکن صدر صاحب اس پر شاید ابھی فوری عمل نہیں کرنا چاہ رہے. ان کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، وہ اس آرڈر کو نہیں روک سکتے. ہاں چونکہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، تو پھر آئین اور قانون تو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. صدر صاحب کو یہ بات ماننا پڑے گی، یہ گورنر کی چھٹی ہوگی. گورنر جو حلف لینے سے، حمزہ شہباز کے حلف لینے سے بھی کترا رہے ہیں اور اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑ رہے، جو کہ وفاقی حکومت کہہ چکی ہے. وزیر اعظم صاحب نے وہ لیٹر ایشو کر دیا ہے، لیکن صدر صاحب نے فائنل اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے، اور صدر صاحب نہیں کرنا چاہ رہے. وہ اس کو جتنی دیر تک ممکن ہو سکے گا ڈیلے کریں گے. دیکھتے ہیں کتنی دیر ڈیلے کریں. یہ وہ اپنی بتا رہے ہیں ساری دنیا کو، جو پولیٹیکل سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ انہیں جمہوریت سے کتنا پیار ہے. یعنی انہیں تو جمہوریت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں جمہوریت کی اور روایات کی اور قانون کی اور آئین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہیں تو سب کچھ چلتا رہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو سب کچھ بند ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، مر جائیں سب، لیکن انہیں حکومت مل جائے کسی طرح. خان صاحب اس رویے کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلتی. ہاں کو ہو جاتے ہیں، ڈکٹیٹرز آتے ہیں، لیکن سوری آپ آرمی جنرل نہیں ہیں. آپ اس رویے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. آپ بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو بنا کر دی گئی تھی، آپ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو آپ نہیں ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے. ابھی بھی سوچ لیں، وقت ہے. اگر چلنا ہے تو سیاسی رویے کے ساتھ، سیاسی انداز میں چلیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، لوگوں کی خدمت کے لیے آئیں. لوگوں کو استعمال کر کے صرف اپنا اقتدار انجوائے کرنے کے لیے، اپنے پیسے بنانے کے لیے، دولت لوٹنے کے لیے، توشہ خانے کے تحفے غائب کرنے کے لیے نہ آئیں. عوام کے بارے میں سوچیں، اور وہ جمہوری انداز میں ہی سوچا جا سکتا ہے. شکریہ.